سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمس اپ دیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله اللہ من الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ واجب الاحترام علماء کرام، معزز حاضرین، میرے دوستو، عزیزو، پیارے بھائیو، عزیز بچوں، آپ جس ذوق شوق سے تشریف لائے ہیں قابل تحسین و آفرین ہے، اور بالخصوص علماء کرام کا تو میں ذاتی طور پر شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں میں کیا کچھ ہوں، اس کے باوجود وہ بات سننے کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ فطرت انسانی کچھ اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ چند سبق استاد سے پڑھ لینے کے بعد استاد کے بارے میں رائے بڑی ہلکی ہو جاتی ہے، اور جس وقت کوئی آدمی مکمل فارغ التحصیل عالم بن جاتا ہے، ہر علم میں کچھ نہ کچھ اس کی دسترس بن جاتی ہے، پھر وہ کسی دوسرے آدمی سے متاثر ہو، یہ اس کی کوئی خاصی فطرت کی سلامتی کا مسئلہ ہے، وگرنہ انسانی ذہن کی عادت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو پڑھا لکھا سمجھے یا اس کی کوئی بات ہی سن لے۔ یعنی یہاں تک انسانی کمزوری میں یہ بات پائی گئی ہے کہ مشکات شریف میرے پاس کتب خانے میں ہے، اس پہ صفحے 35 سے آخری لائن شروع ہوتی ہے، 536 پہ وہ لائن ختم ہوتی ہے، چل کے حدیث ختم ہوتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی کاتب وحی ہے۔ اکثر محدثین نے کبھی مذمت کا نام آیا یار کمال کی بات ہے، اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں صحابی گزرا ہے،
ना वाक़या दे दो नाम ना दो। मुर्तद हो गया है, कभी सहाबी गुजरा है, नाम न देना कुछ बेहतर है। कैसा होगा फलां आदमी का सहाबा में नाम बोला है, बाद में मुर्तद हो गया है, तो एक नाम जब सरकार के गुलामों में से घटेगा, सरकार की महफिल में बैठने वालों का, तो एक खफीफ सी मजम्मत सहाबी के नाम को जाती है। बेहतर यह कि नाम न लिया जाए। मुहद्दिसीन नाम लेने से गुरेज करते हैं ऐसे मौक़ों पर। कातिबे वही है, लेकिन लोगों में उसने ये आइडिया फैला दिया कि सरकार की वही तो वही कुछ होती है जो मैं लिख देता हूँ, अपने पास इनका कुछ नहीं है। पैगंबर की बारगाह में वही लिखने वाला सिर्फ लिखने पर कादिर हो गया, तो अब वो ये नहीं कहना चाहता कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पहले बोलते हैं, मेरे इल्म में इजाफा होता है, तुम्हारे इल्म में इजाफा होता है। वो कहना ये चाहता है कि नबी का इल्म मेरा मोहताज है, मैं जो लिख देता हूँ वो कहता वही है। तो मैं जब उलमाए किराम की इस मेहरबानी को देखता हूँ तो हकीकत शर्मिंदा हो जाता हूँ। ये सब बड़े अच्छे अच्छे बोलने वाले लोग हैं और बड़ी सलाहियतों के आदमी हैं। तो मैं कुछ बूढ़ा भी हो आया हूँ और बोला भी इतना हूँ कि अगर बूढ़ा न भी होता तो बूढ़ा ही हो गया होता। आदमी कभी कभार बोले ना तो फिर उसमें ये होता है कि कोई अरेस्ट वेस्ट मिलता है। तो जैसे एक टायर है, अगर 24 घंटे में 1 घंटा भर चलता है तो फिर उसकी उम्र उस घंटे के एतबार से शुमार होती है ना। अगर एक टायर है 24 घंटे चलता है, एक ड्राइवर छोड़ता है दूसरा पकड़ लेता है, तो फिर उसकी उम्र दिनों के हिसाब से तो नहीं होगी, घंटों के हिसाब से चलेगी, तो फिर उसकी उम्र घट जाती है। मेरी भी वही हिसाब है। अब गला मेरा नहीं रहा और उम्र के लिहाज से मैं इस वक्त 67वां साल मेरा चल रहा है। 67 जिसको कहते हैं उर्दू में 67 उसको कहते 67वां साल चल रहा है। तो अब मेरे जैसा आदमी तो क्या बेचारा बोलेगा। बहरहाल उलमाए किराम के लिए दुआ को हूँ कि मेरे जैसे नाचीज़ आदमी की बात सुनने के लिए तशरीफ़ ले आते हैं। मेरे पास कोई ऐसी ख़ास बात नहीं कि मैं कोई किसी के इल्म में इजाफ़ा कर सकूँ। अलबत्ता हजूर की बारगाह का कुत्ता हूँ, हजूर की बारगाह की चौकीदारी करता हूँ और वो जितना मुझसे बना है ज़िंदगी में ईमानदारी से की है, न किसी के लालच की कुछ परवाह की है, न किसी के खौफ की कुछ परवाह की। अल्लाह को याद करके मंजिल की तरफ बढ़ता चलाया। जो दुख आए हैं सो देखे हैं, जो इज़्ज़त मिली है वो मिली है, जो परेशानियां पेश आई हैं सो आई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी ऊंचान नीचान को देख के कभी अपना ज़ाविया फ़िक्र नहीं बदला। दुआ करो, मौत का वक्त करीब है, अल्लाह खात्मा सच्चे दीन पर करे और मौत के वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा शरीफ नसीब। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से मुस्नद इमाम अहमद खंबल में रवायत है। इल्म हदीस के फ़न में मुस्नद उन किताबों को कहते हैं जहाँ अल्फ़ाबेटिकली सहाबा के नाम के साथ पहले अलिफ वाला नाम है, फिर बा वाला नाम है, फिर ता वाला नाम है। इससे अल्फ़ाबेटिकली सहाबा का ऑर्डर है। तो एक सहाबी की हदीसें एक चैप्टर में मिलती हैं, उनका सब्जेक्ट वाइज नहीं, सहाबी वाइज। और सहाबी वाइज कैसे? अल्फ़ाबेटिकली। तो मुस्नद इमाम अहमद खंबल उस तरतीब की किताब है। ये जिससे आप लोगों की टेक्निकल बोलियाँ होती हैं ना, इसलिए मुहद्दिसीन की ये टेक्निकल बोली है। मुस्नद कहें कि फ़लाँ किताब मुस्नद है तो ये समझो कि लिखने वाले ने हिस्टोरिकली नहीं कि पहले कौन मुसलमान हुआ, पीछे कौन हुआ, पीछे कौन हुआ। ये सब्जेक्ट वाइज नहीं कि रोज़े के बारे में, या हज के बारे में, या ज़कात के बारे में नहीं। मुस्नद कहें तो मतलब सहाबा का जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है उसमें अपने ऑर्डर पर जिस सहाबी की जितनी अहादीस मिल सकी ना वो एक जगह जमा कर दी, ऐसी किताब को मुस्नद कहते हैं। उसके अंदर ये हदीस हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, ये फ़न हदीस में ये खासा मसला है। जैसे कोई मुनाजरे वगैरह होते ना तो कहते थे बता जामे किस हदीस को कहते हैं, सही किस किताब को कहते हैं, मुस्तदरक किस किताब को कहते हैं, अमाली किस किताब को कहते हैं, मोजम किस किताब को कहते हैं। तो ये फिर आदमी का इल्म परखा जाता, पर्दा नहीं रहता, फिर बातें खुल जाती। तो मुस्नद इमाम अहमद खंबल में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है कि मन काना आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह
محمد رسول اللہ. بعض جگہ لا الہ الا اللہ تک آیا ہے، کیونکہ جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ الحمد شریف پڑھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف الحمد پڑھ لے، بلکہ مسلمانوں کی بولی میں الحمد شریف کہتے وقت الحمدللہ سے لے کر کے لدوالین تک ہے. اسی طرح لا الہ الا اللہ یہ کلمہ شریف کا نام کے طور پر حدیث میں استعمال ہوتا ہے. اسے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ ایک آدمی توحید کی بات کر دے، وہ توحید ابلیسی توحید ہے جس میں مدینے والے کا نام نہ ہو. اسی لیے حضرت امام قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ مسلمان کی توحید 2 رکنی ہے. ہاں، بڑے دھماکے سے یہ بات کہی ہے انہوں نے. مسلمان کی توحید 2 رکنی ہے. کا ہے توحید اور ہے 2 رکنی. ہاں، اچھا. توحید کے معنی کسی کو ایک ظاہر کرنا، 2 رکنی کے معنی جس کے 2 ایلیمنٹس ہوں. تو 2 ایلیمنٹس میں یونیٹیرینزم کس طرح ثابت ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ دراصل وہ توحید تسلیم ہی نہیں ہوتی جس میں مدینے والے کا نام نہ ہو. کہ رب کو ایک اس نے کہا کس کی معرفت کہا ہے؟ اگر سرکار کو بیچ میں ڈال کے کہا تو پھر توحید قابل تسلیم ہے، سرکار کو نکال کے کہا پھر توحید قابل تسلیم نہیں. مگر اس حدیث میں لفظ محمد رسول اللہ پورا آیا ہوا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس کے کلام میں سب سے آخری جملہ یہ نکلا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فقط دخل الجنہ. اندازہ کریں جس کے کلام میں آخری یہ لفظ نکلا ہے کلمہ شریف پورا، کلمہ طیب، وہ جنتی ہے. آپ اس پر ذرا غور کریں. جو حدیث صحیح میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے. جب آخری لمحے اس نے چل کر یہ کلمہ شریف پڑھ لیا، اس کو ذرا کس نہیں یار، ساری زندگی لاؤڈ سپیکروں سے واسطہ رہا لیکن اس کا کوئی نہ بٹن جانتا ہوں اور نہ کو اس کو بند کرنے کا کوئی ڈھنگ آتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کم نگاہی کی دلیل، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کم نگاہی کی دلیل. وہ لاؤڈ اسپیکر کی بات کر رہا تھا، ساری زندگی سے واسطہ رہا ہے لیکن آتا جاتا اس کا کچھ نہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کم نگاہی کی دلیل، زندگی بھر ساتھ رہ کر تم نہ پہچانے گئے. یہ کسی عارف کا کلام ہے. نحن اقرب الیہ من قبل الورید، وہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کم نگاہی کی دلیل، زندگی بھر ساتھ رہ کر تم نہ پہچانے گئے. کلمہ شریف آخر نکل آیا، بندہ بخشا گیا. سب سے آخری کلام اس کا کلمہ شریف ہو. پتہ ہے لوگ کہتے ہیں موت کے وقت کلمہ سرکار کا نصیب. یہ حدیث ہے اس کی اصل کہ جب آخری جملہ یہ نکلا بیڑا پار ہو جائے. لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو اچھی طرح یاد کرو اور جس وقت کسی چیز کا خاتمہ کلمہ شریف پڑھ لیا کرو. آپ اب تو یہاں رہنے والوں کے بارے میں کچھ میں ان کی روزانہ کی معیشت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر ہم لوگ دیہاتیوں کے پیر ہیں، شہریوں کے پیر ہیں، جانا آنا ہے دور دراز مختلف ملکوں میں. مقبوضہ کشمیر تقریباً سارا دیکھا ہوا، ہندوستان تقریباً سارا دیکھا ہوا، فرنٹیئر سارا دیکھا ہوا، ہندوستان سارا دیکھا ہوا ہے، گجرات کاٹھیاواڑ سارا دیکھا ہوا، یو پی سی پی کلکتے تک یہ سارے لوگ علاقے دیکھے ہوئے ہیں. سوتے وقت جب چراغ بجھاتے تھے مائیں کہتی تھی کلمہ شریف پڑھو. بچے یہ سمجھتے تھے کہ شاید چراغ بجھانے کے آداب میں سے کلمہ شریف پڑھنا، مگر بات یہ نہیں تھی. مسلمان میں ماں یہ سمجھتی تھی کہ سوتے سوتے میں ممکن ہے موت واقع ہو جائے، تو اب سونے لگا اب اس سے کلمہ پڑھوا لو تاکہ اگر سوتے میں موت واقع ہو جائے تو آخری عمل کلمہ شریف نکلا. دعا کرو موت کا وقت آئے کلمہ شریف نصیب. اب میں مختلف موضوع میں نے چاہے
تو دوستوں نے مختلف بتائے، لیکن آخری بات جو بتائی ہے جیسا انما الاعمال بالخواتیم، ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کردار ہے اس پر گفتگو کریں. اب ظاہر ہے کہ آپ کا جو کردار ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کے سورس کو استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کس علاقے کے رہنے والے تھے، کیونکہ جو ہوتی ہے نا علاقائی سویلائزیشن، علاقائی تہذیب، علاقائی تمدن، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. جیسا کشمیر کا رہنے والا ہے، پاکستان کا رہنے والا ہے، ہندوستان کا رہنے والا ہے، تو ان کی روزانہ کی زندگی کا ان کے حالات پر بڑا دباؤ ہوگا. آپ علاقائی طور پر عراق کے رہنے والے ہیں. عراق میں خاص طور پر وہ صوبہ جو اس وقت ایران کے قبضے میں ہے، اہواز، اس علاقے کے رہنے والے ہیں. اور آج کے جو موجودہ کاسمولوجی مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں یا جینیالوجی جنہوں نے مطالعہ کی ہے، انسانی تاریخ میں جو ارتقاء اور عروج و زوال جو آئے ہیں اور انسانی زندگی میں جو نشو و نما ہوتی رہی اور تہذیبوں میں جو انقلابات آتے رہے، ان پر جستجو کرنے والے لوگوں نے یہ بتلایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کی جو برسر اقتدار جماعت تھی وہ ار کہلاتی تھی. ار برادری کے آدمی تھے، یعنی خود اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کو پیدائشی طور پر اقتدار میں ایک خاص حصہ ملا ہوا تھا، جن کو کوئی نمبرداری کے ٹھڑک سے، کوئی سرداری اور لیڈرشپ کے ذوق سے کوئی نئی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جتنا دوڑ بھاگ کے کسی کو عزت مل سکتی ہے اتنا پیدائشی استحقاق کے طور پر ان کو عزت ملی ہوئی تھی. یہ باتیں ہوئیں. اب اس کے بعد جس قوم کا اقتدار تھا وہ ان کے قریبی اقربا تھے. کسی بھی اقتدار تک جانا چاہتے تو ان کے اثر و رسوخ کے ذریعے سے وہاں تک جا سکتے تھے. اب پہلے ہی جو کلیشنگ پالیسی اختیار کر لی، اور کلیش بھی ایسا نہیں کہ چھوٹے موٹے کہیں یہ کم تولنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، کسی کی عزت میں ہاتھ ڈالنا گناہ ہے، جی کسی کے معاملے میں خیانت کرنا گناہ ہے، بدمعاملگی گناہ ہے، ہنس کے نہ بولنا گناہ ہے، کرختگی، اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں چھیڑا. ان کا دراصل میں ہوں نبی پاک جناب محمد رسول اللہ کے بعد سب کائنات سے افضل، تو میری دکان تھوک کی دکان ہے، پرچون کے سودے نہ بیچوں نہ خریدوں، اس لیے کام چھوٹے موٹے سے نہیں شروع کروں گا، سب سے پہلے ان کے خداؤں سے شروع کروں گا. تاللہ لأکیدن اصنامکم. قاری صاحب اب عمر کچھ زیادہ ہوا ہی ہے، پتہ ہے تلفظ اس طرح کرنا ہے. یہ صفات لازمہ ہیں، ان کی ادائیگی ضروری ہے. یہ صفات لازمہ متضادہ ہیں، اگر ادا نہ ہوئی تو دوسری متضاد صفت ادا ہو جائے گی، مگر اب قدرت نہیں بنتی. تاللہ لأکیدن اصنامکم. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارے بتوں کو توڑ کے چھوڑوں گا. انشاءاللہ کہا ہے؟ نہیں کہا نا. خدا ناراض ہوا ہے؟ رب کے بندے کا بولنا مشیت الہی کی دلیل ہے. تعلیم کے لیے کہے کہ میں نے انشاءاللہ چھوڑا تو اتنے دن وہی نہیں آئی، یہ بغرض تعلیم ہوگا. جہاں تک نبی کے انشاءاللہ کہنے نہ کہنے کا مسئلہ ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا وألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا. یہ میری قمیص لے جاؤ، جا کر میرے ابا جی کے چہرے پر پھینکنا، خیارے ہو جائیں گے. انشاءاللہ کہا. فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ وَأَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا. انشاءاللہ نہیں کہا تھا نا؟ قمیص لے جاؤ. کتنا کانفیڈنس ہے. قمیص لے جاؤ، جا کر میرے ابے جی کے چہرے پر پھینکنا، خیارے ہو جائیں گے. اب اس قمیص کا ایک خط کھینچو پیچھے کی طرف. یہ قمیص کون سی ہے؟ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا تھا
بطور تعویذ کے ابا جی نے گلے میں ڈالی تھی. اب بیٹے کہتے ہیں اس کو بھیڑیے کھا گئے، لیکن ابے جی نے پہلے ہی قمیض بطور تعویذ کے ڈالی. پتہ چلا یہ تعویذ کا معاملہ بھی نبیوں کا معاملہ پرانا نیا نہیں. یہ جو تعویذ گنڈے کی مذمت کرتے دین سے بے خبری کی وجہ سے کرتے ہیں. اہل سنت کا کوئی کام جہالت پر مبنی نہیں ہے. اگر ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا تو تعویذ کے طور پر ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ خطرہ تو تھا نا. اسی لیے جب وہ آ کے کہتے ہیں کہ اس کو بھیڑیے کھا گئے، قمیص لا کے دی، تو آپ فرماتے انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. ذرا نبی کا مزاج گفتگو دیکھیے. اور کوئی کہے تو تعلیق کا ہوگا کہ نہیں، تو نہیں جانتا. دو باتوں کی حقیقت کا انکشاف کر رہے ہیں. ایک یہ کہ میں جانتا ہوں رب کی طرف سے، اور تمہارے جاہل ہونے کو بھی جانتا ہوں. پتا کہ تمہیں پتا نہیں ہے. علم کے اندر یہ اسپیشلٹی ہے کہ بلا شرکت غیر جانے. جاننا اور ہے، شریک نہ ہونا ہی اور ہے. نہیں غور کیا ہوگا. سمجھو نبی کیا کہہ رہے ہیں. میں خدا کی طرف سے وہ جانتا ہوں. جاننے کا دعویٰ خدا کی طرف سے غیب کے معنی دیتا ہے. میں جانتا ہوں مالا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو. آپ کے متعلق مجھے کیا پتا یہ جملہ میں بول رہا ہوں آپ کو پتا ہے کہ نہیں. یہ جاننا کہ اس کے علم میں نہیں ہے، یہ بھی علم کلی کے اقسام میں سے ایک قسم ہے. بات خیال سے میں آئیے لائی. ہم لوگ مسافر ہیں، اب چلنے والے ہیں، تھوڑا وقت رہ گیا ہوا ہے، لیکن کبھی ہماری باتیں یاد آیا کریں. مومن نہیں، محنت کی ہوئی ہے. نبی کا انداز گفتگو دیکھیے. میں جانتا ہوں رب کی طرف سے. جہاں مجھے اپنے جاننے کا علم ہے وہاں تمہارے نہ جاننے کا بھی علم ہے. یہ کسی کی جہالت از قسم کلیات ہے کہ نہیں. کل تمہارے جتنے بھی علوم ہیں سب کا جو آتا نہ کرے تو یہ نہیں کہہ سکتا تم نہیں جانتے ہو. بات نہیں پلے پڑ رہی مولانا. خدا کے لیے اس پر غور کریں. جب تک اس کے پورے علوم کا احاطہ نہ کرے کہ اس کے دل دماغ میں کیا ہے. اس کے دل میں مرکز عرفان تو دل ہے نا. تو دل کی دنیا میں اگر پورا احاطہ نہ رکھتا ہو تو یہ کہنا کس طرح ممکن ہے کہ تم نہیں جانتے. معلوم ہے پیغمبر کو ضمیر کا علم ہے. تم یہ سارے مل کے نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. کیوں؟ وہ قمیض جو پہلے میں ڈالی ہوئی تھی یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس نہیں ہے. اگر قانون کے پروجیکٹر پہ سے چڑھایا جائے، کوئی لائر اس کو دیکھے کہ باپ نے چلتے وقت قمیض ڈالی تھی، اس واقعے کو کس کھاتے میں ڈالے گا؟ ان پڑھوں سے باتیں کرتے ہو. کوئی بھی دانشور جو کرمنل لا کو جاننے والا ہے، اس کو پولیس اپنی زبان میں کہتی ہے چلن ما قبل اور چلن ما بعد. پہلے قمیض بطور تعویذ کے گلے میں ڈالنا، اور بعد میں جس وقت انہوں نے آ کے بات کا چھیڑنا تو نبی کا باور نہ کرنا کہتے جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں جانتا. یہ چلن ما بعد ہے. چلن ما قبل اور چلن ما بعد قانون کی زبان اس کو انگریزی میں کہتی ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس. پہلے کے واقعات اور پچھلے، اس سے نہیں پتا چلتا کہ نبی کو اصل پروجیکٹ کا پتا ہے کہ یہ ان کا پروگرام کیا ہے. اب وہ قمیض اور پیچھے لے جائیے. ان کے پاس یہ قمیض کہاں سے آئی تھی؟ جناب اسحاق علیہ السلام کے پاس سے آئی تھی. ان کے پاس یہ قمیض کہاں سے آئی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے آئی تھی. اب ان نبی اللہ یرث ولا یورث یہ بحث چھڑے گی، لیکن اس وقت نہیں چھڑتا اس کو. نہ نبی ورثہ پاتا ہے نہ نبی ورثہ دیتا ہے. تو یہ اگر پیچھے سے کہیں آئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی تو وراثت میں آئی ہے. تو یہ پھر لمبی بحث بن جائے گی، اس پر نہیں جاتا. کون سی قمیص ہے؟ یہ وہ قمیص ہے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ بات کہی تھی تاللہ
لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ. برسر اقتدار پارٹی ہے، ان کے کتے کو پتھر مار کے دیکھیں، کتے پر سے بندہ مار دیتے ہیں. تو کہتا ہے تمہارا کتا نہیں مارتا، تمہاری گھوڑی نہیں مارتا، تمہارے اور جان مال پر حملہ نہیں کرتا، جن کو خدا سمجھتے ان کو مارو اور ٹکڑے کر کے چھوڑوں. اور پیغمبر نے جو بات کہی تھی اس کو پورا کر دکھایا. اب جو کہتے ہیں جی کیا کرے عوام عوام، یہ کس دن کی بات ہے عوام حق پر ہوئے ہیں؟ آل حق میں اکثریت، اس کا نام حق ہے. علیکم بالسواد العظم من شذ شذ فی النار. یہ آل حق کی اکثریت، مطلق اکثریت تو کبھی بھی حق پر نہیں ہوئی. آل حق کی اکثریت دلیل ہے. کیا کریں جی، چاند نظر تو واقعی نہیں آیا ہے. لندن میں بھی ایک بزرگ تقریر جمعے کی کر رہے تھے تو کسی نے سوال کیا کہ یہ شاہ صاحب جو والتم سٹو والے، انہوں نے سیچرڈے کو عید منائی ہے تو یہ پورے لندن میں اور کسی نے نہیں منائی، ان کو یہ پتا تھا. انہوں نے کہا ایمانداری کی بات پوچھتے تو تمہاری نماز بھی نہیں ہوئی، میری بھی نہیں ہوئی. نماز ان کی ٹھیک ہوئی ہے، عید انہی کی بنتی ہے. میں سن کے میں حیران ہوں، عید تو انہی کی بنتی ہے. اب اکثریت کو کوئی دیکھے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، قوم کس طرف ہے، اور اکیلا بندہ. تو عید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے جب موقع دیکھا قوم میلے پر گئی ہوئی ہے، یہ عیدیں پچھلے بھی اسی طرح، وہ بھی کوئی عید ہی کی قسم کا میلہ تھا. عیدیں کرتے وہ ہیں جن کا روزوں سے بیر، شجرے والے بے روز، جن کو دادے سے جانتا ہوں قسم کھائی ہوئی تھی کہ روزہ نہیں رکھنا. دادی نہیں رکھتی تھی روزہ، ماں نہیں رکھتی تھی، باپ نہیں رکھتا. ابھی 5-6 دن رہتے. شاہ صاحب عید کب ہوگی؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ روزے سے تمہارا تعلق نہیں ہے، عید چاند رمضان شریف کے چاند کے بارے میں کیوں پوچھنے نہیں آئے؟ وہ سمجھتے پیچھے سے عید آ گئی ہے، شاہ صاحب نے راستے میں رکی ہوئی ہے. اگر شاہ صاحب پیچھے میں ہٹ جائیں تو فوراً 4-5 دن پہلے عید ہو جائے. یہ قوم کا مزاج ہے. تو کیا کرتے کہ عیاشی، اچھے کپڑے پہننے، فروٹ کھانے، برائیاں کرنی، نشے پینے اور جرائم کرنے، وارداتیں کرنی، لوگوں کی عزت میں خیانت کرنی، لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزت لوٹنی، نشے پی پلا کے لوگوں کے بچوں کو جرائم پیشہ بنانا، دہشت گردی کا عادی بنانا. یہ عیدیں ان کی تھی. وہ اسی میلے پر گئے ہوئے تھے. ان کا جاؤ تم میلے پر. پیچھے فراغ علیہم ضربا بالیمین. کوئی خطرے کا وقت ہو، نذرانے کا وقت ہو تو مجھے دے دو، خطرے کا وقت ہو تو جا کے کسی اور بزرگ سے بات کرا. ہم ایسے جھگڑوں میں نہیں پڑتے، ہم بزرگ لوگ ہیں. یہ بزرگوں فقیروں کی بولیاں یا موذیوں کی بولیاں ہی ہیں. پیغمبر سے بڑا بزرگ کون ہوتا ہے؟ اگر کئی ارب ولی ملے تو نبی کے ایک ناخن کی قیمت نہیں بنتی. اتنی بڑی شخصیت ہے. لے کے کلاڑا چلے گئے جناب، جتنے وہ جھوٹے خدا تھے نا پرکھ سے اڑا کے رکھتی، دھجیاں بکھیر کے رکھتی. اب جب واپس وہ آئے تو آ کے پوچھنے آئے، یہ اس قمیض کی ہسٹری عرض کر رہا ہوں. آپ کے کہنے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار کیا تھا؟ اسوہ ابراہیمی کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی سب سے بڑی طاقت سے ٹکر لے لی ہے. اور بندہ وہ ہے جس کے پاس نہ فیکٹری ہے نہ کارخانہ ہے، خاندانی طور پر جس اقتدار میں حصہ دار ہیں، پر جس وقت اس سارے نظام کو ٹھوکر مار دیں تو اس سے کیا مل سکتا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اسوہ ہے کہ حق کی تلاش میں پرواہ نہیں کرنی، انجام سے بے خبر ہو کر اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہے. اگر کوئی آج ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار پر عمل کرنا چاہتا ہے تو حق و صداقت کے پیچھے جانا ہے، پرواہ نہیں کرنی کون کدھر ہے، میری برادری کدھر ہے، بندے زیادہ کدھر ہیں. نہیں آج ہو
اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. نار کو آج بھی گلزار ہونا آتا ہے, نہ شاخیں گل ہی اونچی ہے نہ دیوارے چمن بلبل, تیری ہمت کی پستی ہے تیری ہمت کی کوتاہی. اب جو واپس آ کے پوچھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے میں نے نہیں مارا, اور کسی کے پاس نہیں گئے, کہ یہ کام ابراہیم کا ہی ہو سکتا ہے کیونکہ ہر وقت وہی ان کی مذمت کرتا ہے. عیدوں کے موقع پر جب کبھی ہوتا تو کہتے ہیں یہ شاہ صاحب زیادتی کرتے ہیں, کبھی بھی وقت پر عید نہیں ہونے دیتے. ہاں وقت پر عید نہیں, یہ 2 دن پہلے ہم کرنا چاہتے تھے. اب میں ایک مسافر آدمی ہوں, میرا کیا عید سے تعلق ہے؟ میں تو عید والے دن بھی وہی کھانا کھاتا ہوں جو عام روزانہ دال ساگ کھاتا ہوں. تو نہ مجھے عید والے دن کسی کے گھر جانے کی عادت نہیں, اور عید کا کوئی نذرانہ بھی لینے کی عادت نہیں. جیسا مسجدوں میں ہوتا ہے نا تو پیسے ویسے دیتے, مسجدوں کے نذرانے عید والے دن میں نے کبھی نہیں لیے, اور نہ کوئی چھاندہ ماندہ جو ہوتا ہے اس طرح کا وہ میں نے کبھی لیا ہے. تو میرے لیے تو عید ایک عام عید ہے, وہ پہلے ہو یا پیچھے ہو, لیکن خدا کے دین کی حفاظت نہ کروں, میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں, اور فکر فردہ نہ کروں اور میں بھی غم دوش رہوں. یہی مجھے حالات کے گریبان پہ ہاتھ رکھنا ہوگا. یہ بات جانے دو کہ میں کیا ہوں. امام حسین کتنے آدمیوں کو مار سکے, لیکن شیریں سے گرچہ کو ہو کر بازی نہ لے سکا, پر سر تو دے سکا. کس منہ سے کرتے ہو دعویٰ عشق سودا, اور تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. آپ نے کہا ان سے بے ایمانوں سے پوچھو نہ کہ تمہیں کس نے مارا, کہا یہ تو نہیں بتا سکتے, کہا جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ تمہارا کیا سنبھال سکتے. اب جناب ان کی پوری اسمبلی بیٹھی, یونینیمس ڈیسیژن بال اتفاق, جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں, اکثریت رائے سے چاند نظر آ گیا. ہاں نظر آتا تو رائے کی کیا جی, اس کے تو نظر آنا ممکن ہی تھا نہیں تھا, کہا ولادت تو ہو گئی تھی نا, ولادت اور بلوغت ایک دن ہوا کرتی ہے. ظلم کی انتہا مولانا. کبھی اللہ کی بارگاہ میں یہ باتیں پیش ہوں گی, اور یہ جرت بے جا اور دیکھا دیکھی میں اور کچھ الزام دینا نہیں چاہوں گا, آپ کو بھی پتا ہے یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے. پہلے نہ سوجتی تھی یہ چال صبا تجھے, پہلے نہ سوجتی تھی یہ چال صبا تجھے, کوئے صنم کی لگ گئی شاید ہوا تجھے, کوئے صنم کی لگ گئی شاید ہوا تجھے. اب جناب پنشمنٹ کیا مقرر ہوئی؟ قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. ہائے ہائے, قرآن تیرا اپنا ہی انداز گفتگو. کہا اس کے لیے ایک بڑی عمارت بناؤ, آگ کے الاؤ لگا دو, جب آگ کے انبار آسمانوں سے باتیں کر رہے ہوں اس کو اس میں پھینکو. اس پر جو ہماری پوری اسلامک کرمنالوجی ہے اور پینالوجی ہے, یہ علم الجرائم اور علم العقوبات, آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا ابراہیم علیہ السلام, کسی بھی لیجسلیشن میں, کسی لیجسلیٹو کونسل نے, کسی جوڈیشری نے, کسی ایگزیکٹو نے اور کسی قانون ساز مقننہ نے اس وقت تک یہ قانون نہیں بنایا تھا کہ انسان کو آگ میں جلایا جا سکتا. اور آج بھی ایک استفتاء ہے, کیا اگر کوئی جرم کرے تو کسی جرم کی سزا میں بندے کو آگ میں جلایا جا سکتا ہے؟ نہیں جلایا جا سکتا. حتیٰ کہ ہمارے فقہاء سے یہ استفتاء ہوا کہ مزدوروں کو جب جوئیں کاٹ کاٹ کے کھاتی ہیں, جوئیں نکالنے کا موقع نہیں ملتا, تو رات کے وقت کسی تنور پہ بیٹھ کے اس طرح اپنی قمیض سینکتے ہیں,
تو جس وقت وہ زیادہ گرم ہو جاتی ہے اس وقت جو کی گرپ کپڑے پہ ختم ہو جاتی ہے، اس طرح اس کو چھاڑیں، وہ ساری جوئیں تنور میں گر جاتی ہے. کیا ان جوؤں کو اس طرح جلانا درست ہے؟ فقہاء نے لکھا منع ہے، نکال کے مار دے. لیکن یہ آگ کی سزا خدا کی خصوصی سزا ہے، یہ خدا کا ایکسکلوسیو رائٹ ہے، بلا شرکت غیر، صرف رب آگ کی سزا دے سکتا ہے، باقی کوئی نہیں دے سکتا. جو جوؤں کو بھی سزا نہیں دی جا سکتی وہ پیغمبر کو دی جانے لگی ہے. اب جناب وہ پائر کس جگہ، انگریزی میں اس کو پائر کہتے ہیں، PYRE پائر، وہ کہاں ہے؟ وہ بصرے اور کوفے کے درمیان اس کے کھنڈرات آج موجود ہیں، جہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا جانے لگا تھا. وہ 40 مربع گز ہے، بڑی اونچی اونچی دیوار ہے، لکڑیوں کے انباروں سے بھر دی گئی اور انبارے انگارے بن گئے. جب اس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈالا گیا. منجنیق جس کو آپ انگریزی میں شاڈوف کہہ لیں، یہ جو پرانے کنووں پہ ہوتی تھی، اس کو ٹیکلی کہتے تھے، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں. ایک لمبی سی لاٹھی ہوتی تھی 6-7-8 گز لمبائی کی، اس کے خاتمے پر ایک موٹا سا رسہ پڑا ہوا ہوتا تھا، اس کے ساتھ ڈول بندھا ہوا ہوتا تھا. تو وہ جو لمبی سی لاٹھی ہے اس کے پچھلے حصے میں 1.5 من کی کوئی ایسی چٹان باندھ دی جاتی تھی، کوئی پتھر باندھ دیا جاتا تھا. آگے سے پکڑ کے اس طرح کھینچتے تو 1-1.25 من پانی کا لوٹا نیچے اس کو پانی میں ڈبو دیتے، اس طرح جھٹکا مارتے تو وہ پچھلا جو پتھر تھا اس کے وزن کی وجہ سے وہ پیچھے چلا جاتا تو یہ پانی باہر آ جاتا. اس طرح کر کے وہ کنووں کو سیراب کرتے. اس کا نام ہے اصل میں شاڈوف. تو منجنیق اس میں ڈال کے پتھر مارا کرتے تھے. جس طرح آج یہ نہیں ہے آپ کے پاس یہ لانچر پہ رکھ کر کے میسائل مارتے ہیں، یہ اسی کی ترقی یافتہ صورت ہے. میسائل لانچر پہ رکھیں تو یہ ایسا ہے جیسا بندے کو آپ شاڈوف میں رکھ کے اس کو پھینکے، منجنیق میں رکھ کے پتھر اس کو مارے. جو یزید کے دور حکومت میں کعبہ شریف کو پتھر مارے گئے تھے وہ انہی منجنیقوں پہ رکھ کر کے مارے گئے تھے، ان کی جمع مناجیق ہے. اب جناب منجنیق میں ڈالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، یہ اسوہ ابراہیمی ہے. پوچھو کسی کی عزت میں خیانت کی ہے؟ نہیں. کسی کا مال چرایا ہے؟ نہیں. اور کوئی کسی طرح کی کوئی برائی کی ہے؟ کوئی نہیں. بات کیا ہے؟ رضا الہی کا ایک کام کیا ہے. اب کہے جناب یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ ایک بھی حامی کوئی نہ ہو؟ پیغمبر کی زندگی بتلاتی ہے رضا الہی کے معاملے میں کسی کی حمایت کا انتظار کرنا یہ موذیانہ زندگی ہے. پیغمبر کی زندگی یہ ہے کہ رضا الہی کا معاملہ آ جائے تو بیوی بھی ساتھ نہ ہو تو پرواہ نہیں. میں علماء کی خدمت میں تو کچھ عرض نہیں کر سکتا، اپنی عبرت کے لیے ضرور سمجھتا ہوں کہ میں جب بھی کبھی یہ معاملہ پیش آتا رہا، پنڈی کی بات ہے کہ سرکاری اعلان ہوا کہ آج عید ہوگی. ہم نے کہا ہمارے حساب سے مسئلہ صاف تھا اور 29 دن پورے ہوئے ہیں اور چاند نہ دیکھے جانے کا کوئی عذر نہیں، اس لیے ہم عید کل کریں گے. جناب سب علماء پر پابندیاں لگ گئیں، مختلف طرح سے لوگ بھاگے. ہمارے پاس بھی لوگ آئے گئے پولیس والے، لیکن وہ ہمارے ساتھی جو تھے وہ ہر طرح کے خطرات قبول کرنے والے لوگ تھے، ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے. اگلے دن ہم نے عید پڑھائی. دوسرے دن ان مولانا کو جا کے گھیر لیا کہ جنہوں نے وکٹوریا گراؤنڈ میں چل کر کے عید پڑھائی تھی ایوب خان کو. تو ان سے جا کے پوچھا حضرت ایمان بتائیں مسئلہ صاف تھا کہ نہیں تھا؟ لوگوں نے پوری کوشش کر کے دیکھا کہ نہیں جی دیکھا. چاند نظر آیا نہیں آیا؟ آپ نے کیوں عید پڑھائی؟ ان کا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں روزہ رکھ کے پڑھائی ہے. اس روزے کا کیا رہا، اس قوم کا کیا رہا، اور سچائی کھلنے سے رہی. یہ پیغمبر کا مزاج ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو سچائی کو کبھی نہ چھوڑے. اب جناب کیا ہوا؟ ان کو سزا دی جانے لگی، ان کو آگ میں پھینکنے لگے ہیں، لیکن کریں گے کیا؟ کپڑے ان کے اتارو. اب پیغمبر کے کپڑے تمام جو موجودہ سوسائٹی ان کے سامنے اتارے گئے. رب کریم نے جبریل امی کو بھیجا، یہ قمیص لے جا. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اعضائے شرمگی میں سے کوئی بھی دیکھنے پایا ہے تو آسمان پر واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ قمیص لے جا. آگے آگے وہ کپڑے اتارتے جاتے ہیں
ساتھ ساتھ یہ پہناتے جاتے ہیں، ایک ہی قمیص پہنا کے پورے بدن کو ڈھانپ دیا۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اعضائے شرمگی نظر نہیں آتے، کس چیز نے ڈھانپے ہوئے ہیں؟ ڈھانپنے والی چیز کوئی نظر نہیں آتی، لیکن عریانیت بھی نظر نہیں آتی۔ رب نے فیصلہ کیا کیا، او ابراہیم اگر میری رضا کے لیے تو ننگا ہونے تک چلا جائے تو پھر مجھے بھی خدا نہ کہیو کہ تجھے کوئی ننگا ہی دیکھے۔ ننگا ہونے تک جانا تیرا کام ہے، تیرا پردہ نہ اٹھنے دینا یہ میرا کام ہے۔ تو اپنا کام کر کے دیکھ، تو بندہ ہو کے دغا نہ کرے اور میں خدا ہو کے وفا نہ کروں۔ اسوہ ابراہیمی ذہن میں آ رہا ہے۔ اب رب کریم نے اس قمیص میں تاثیر رکھ دی، یہ وہ قمیص ہے۔ ادھر سے گئی ہے اسحاق علیہ السلام کے پاس، ان سے یعقوب علیہ السلام کے پاس، ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں، ان کے گلے سے نکل کے جو آپ کو کنویں میں گرایا گیا تو بھائیوں نے وہ قمیص شہادت کے لیے اتاری تھی نا، جو گلے میں پہنی ہوئی تھی، وہ بھائیوں نے اتاری تھی کہ ابا جی کو جا کے بتلائیں گے، خون آلود کر کے لت پت کر کے جا کے ابے جی کو بتلائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بھیڑیا بڑا قانون دان ہوا کہ بیچ میں سے اس کو نکال کے تو کھا گیا، لیکن قمیص کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں ہے جی۔ تو ادھر جبریل امی کی پھر ڈیوٹی لگی کہ میرے یوسف کا اگر بال بھی بھیگا ہوا تو پھر تیرا تقدس خطرے میں ہے۔ ادھر کنویں کے دھانے سے وہ روانہ ہوئے تو جبریل امی سدرۃ المنتہا سے روانہ ہوئے۔ سدرۃ المنتہا سے روانہ ہونے والا پہلے پہنچ گیا، کنویں کے دھانے سے گرنے والا بعد میں پہنچا۔ اب رفتار دیکھ لی کتنی ہے۔ سدرۃ المنتہا پر جب کھڑے ہیں نا سرکار، بدو گفت سالار بیت الحرام، بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر حرام۔ سرکار کہتے ہیں بڑی تجھے تو بڑے دعوے تھے بڑی بلند پروازیوں کے، آج ذرا آگے چل کے دکھاؤ۔ وہ ادھے راہ وچ آ کے چھوڑ دینا۔ پٹھواریاں شاعراں کو بھی توبہ ہی ہے، ادھے راہ وچ آ کے چھوڑ دینا، نہیں سی دوستاں وچ دستور اگے، ادھے راہ وچ آ کے چھوڑ دینا۔ جنے نہیں غیرت جینی ہے، اے جملہ بھولا ہے تے موت قبول کر سی پیچھے نہیں ہٹی۔ ادھے راہ وچ آ کے چھوڑ دینا، نہیں سی دوستاں وچ دستور اگے۔ کہتے یا رسول اللہ بگفتہ فراتر مجالم نمان بمادم کے نہروے بالم نمان، بمادم کے نہروے بالم نمان، بمادم کے نہروے بالم۔ آپ کہیں گے بار بار کیوں پڑھتے ہو؟ میں کہتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رب المشرقین ورب المغربین فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بار بار ما تُكَذِّبَانِ کیوں پڑھتا ہے؟ چشتیو چشتی کو مصرع لگ جاتا ہے، کہتا ہے مقرر، پھر پڑھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ آپ کے پاس ایک گوین ساری زندگی چاہتی رہی کہ میں آ کے گاؤں، آپ نہیں میں عورت کا گانا نہیں سنا، شرم ممنوع ہے۔ تو جس وقت ان کا جنازہ اٹھا نا، وہ خاتون پریشان ہوئی، انہوں نے کہا اب نظام الدین منع تو نہیں کرے گا نا، سامنے سے جنازہ آ رہا ہے، پاؤں سے گھنگرو باندھ کے نا، ہارمونیم والے کو کہتے ہیں ہارمونیم بجا، پچنگ والے کو کہتے ہیں پچنگ بجا، چیکو والے کو کہتے ہیں چیکو بجا، باقی جتنے بھی ہے نا آلات موسیقیہ مزامیر بجا۔ اب تو اس منزل سے نظام الدین آگے گزر گیا، جب شرعی پابندی ہوتی ہے موت تک ہے نا، موت کے بعد تو نظام الدین پر پابندی نہیں، تو سنتا ہے نظام الدین ہے۔ تو اب مجھے میں نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، یہ مجھے کر لینے دے۔ جس حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ آ رہا ہے، ادھر سے وہ فارسی میں کہتی ہے اے تماشا گاہے عالم روح تو کجا بہرے تماشا میروی۔
ساری دنیا تجھے دیدار کرنے کے لیے آ رہی ہے. تیرا چہرہ تماشا گائے عالم ہے, تو کہاں تماشا دیکھنے جا رہا ہے؟ جناب چارپائی پہ وجد آ گیا موت کے بعد, چارپائی انہوں نیچے رکھ دی. اس وقت سارے چشتی بولے گاؤ بار بار. چشتیوں کا ذوق بھی عجیب و غریب ہے. حضرت خواجہ فرید الدین مٹھنوی, آپ کسی مرید کے بچے کی شادی پر گئے تو وہ بڑے پابند تھے شرع کے, کسی عورت کا گانا نہیں سنا, کسی بیریش کا گانا نہیں سنا, اور جو برائی کے اڈوں پر مزامیر بجتے وہ نہیں بجانے دیے. لیکن کسی نے کسی عورت کو بلا لیا کہ ادھر اس کے گھر شادی ہوگی, ادھر یہ عورت گائے گی تو پیر فرید جو ہے ناراض ہو جائیں گے, تو اس کی جو برکت ہے وہ اٹھ جائے گی, کیونکہ ساری برکتیں اس کے پیر کی دعا سے. جب وہ عورت آ گئی, کسی نے آ کے بتلا دیا, فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غلام فرید مٹھوی فرماتے ہیں کنجری کو فرید سمجھوئی یا یہ فرید کو کنجری سمجھوئی, مجھے وہ سمجھ لیا یا اسے میں سمجھ لیا ہے, کیوں بلایا اس کو؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں میں نے نہیں بلایا, لیکن میں اب اس کو دھکے دے کے یہاں سے نکال دوں گا. آپ وہاں ہم لوگ درویش ہیں, پتہ نہیں خدا کی بارگاہ میں وہی مجھ سے بہتر ہو. اچھا نہیں لگتا کہ تو کسی کا دل دکھائے, کچھ پیسے ویسے دے کے راضی کر کے اسے بھیج دے. گیا جا کے کہتا ہے پیسے لے لو, راضی ہو جاؤ, چلی جاؤ, گانا نہیں گانے کا. انہوں نے کہا پیسے بھی نہیں لوں گی, ناراض بھی نہیں ہوں گی, چلی بھی جاؤں گی, بات بتا. انہوں نے کہا میرے حضرت نہیں مانتے. انہوں نے کہا اپنے حضرت سے میری ملاقات کرا دے, تیرے مرشد کی زیارت کر کے چلی جاؤں گا آپ سے. انہوں نے کہا میں اجازت لے کے آتا ہوں, پوچھتا ہوں. انہوں نے سمجھا ممکن ہے وہ پیر اجازت ہی نہ دے. ایک دروازے سے وہ داخل ہوا, دوسری طرف سے وہ عورت اندر آ گئی. آ کے خواجہ فرید الدین مٹھوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہتی ہے در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دادم, در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دادم, گر تو نمی پسندی تغییر کن کزارا. منشیان ازل نے مجھے کوچہ نیک نامی میں جانے ہی نہیں دیا, منشیان قضاء و قدر نے میرے مقدر میں کوچہ نیک نامی میں آنا جانا ممنوع قرار دے دیا. اب میرا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو میری تقدیر بدل, اگر تو تقدیر نہیں بدل سکتا تو پیر بن کے لے جا, میں کنجری بن کے لے جاؤں گی. خواجہ غلام فرید مٹھوی پر وجد کی کیا جتاری کہتے در کوئے نیک نامی, در کوئے نیک نامی تورا گزر نہ دادم, من ای نمی پسندم بدلے دی ہم کزارا. اور تجھے کس نے کوچہ نیک نامی سے منع کیا؟ منشیان تقدیر نے. آ میرے ساتھ, مجھے یہ نہیں پسند, میں تیری تقدیر کو بدلتا ہوں. اللہ کا کہ ایک ضرب ماری, وہ جا کے لگی, پھڑکنے لگی. اور خواجہ فرید الدین مٹھوی بار بار کہتے من ای نمی پسندم بدلے دی ہم کزارا. خون جاری ہو گیا, بار بار آپ دہراتے ہیں, بار بار دہراتے ہیں, خون اسے آتا جا رہا. سارے ساتھی اس کا علاج کرنے کے لیے دوڑنے لگے, فرمایا یہ ناپاک خون نکل. جب ہوش میں آئی, آتے وقت ایک فائشہ عورت گوین تھی, جاتے وقت ولیہ تھی, لیکن چشتی نے وہ بات دہرائی. میں بھی اسی ذوق سے, میں قادری ہوں لیکن چشتیوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو پیار رکھتا ہوں. بگفتہ فراتر مجالم نمام بمادم کے نیروے بالم نمام. میں جبریل ہوں پر آج میں کہتا ہوں تو جا سکتا ہے, میں نہیں جا سکتا. میں تیرے جیسا ہوتا تو میں بھی جاتا. واہ جبریل, اور تیری ذہانت پر قربان, آسمانوں کا چیف منسٹر, نوریوں کا پریزیڈنٹ, پر کہتا ہے بگفتہ فراتر مجالم نمام بمادم کے نیروے بالم نمان. نعرہ تکبیر, رسالت مصطفیٰ,
کہتے ہیں سرکار اگر تو جا نہیں سکتا تو ایک بات تجھے یاد کراتا ہوں. جس وقت میرے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں گرایا جا رہا تھا تو تم نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ آج آپ وہاں نہیں جا سکتے جہاں میں جا سکتا ہوں. آج کوئی بات کرنی ہے تو مجھ سے کریں کیونکہ میں وہاں پہنچاؤں گا. اور تم تو منزل مقصود کے رائی ہی نہیں ہو, راستے کے ایک اسٹیشن پر بیٹھنے والے ہو. یہ کیوں کہتے رہے ہو؟ کہی تھی یہ بات. انہوں نے کیا کہا تھا؟ جنیا پر بارے بارے جائے فحسبی من سوالی فعلمو بحالی. اے جبریل امی مجھے سوچ کے بتلا میرا مولا میری صورتحال سے آگاہ ہے کہ نہیں؟ جی آگاہ ہے. اگر ٹالنا چاہے تو ٹال بھی سکتا ہے کہ نہیں؟ کہا ٹال بھی سکتا ہے. کہا پھر کیوں نہیں ٹالتا؟ کہا اس کی مرضی. کہا اگر اس کی مرضی میں مرنے پر تو تھا راضی, قضا کے ہاتھ کیا آیا. آج تو بھی دیکھ فرشتہ بھی رب کو پوچھتا ہے, بندہ بھی پوچھتا ہے, اور تمہیں لمبے لمبے سجدے کرنے تو آتے پر آگ پر بیٹھنے کا ڈھنگ تو نہیں آتا نا. آج تماشا دیکھ. تو جان میں نہیں تم سے سوال کرتا, تماشا دیکھ. بات یاد آ گئی؟ جی یاد آ گئی. کہا او جبریل امی آج بات کرنی ہے تو مجھ سے کر, کیونکہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تمہارے فکر کا بھی وہاں تک رسائی نہیں ہے. بات کرنی ہے تو مجھ سے کرو. تم تو راستے کے اسٹیشن کے رہنے والے, تجھے کیا پتہ منزل مقصود کا. یہ قمیص وہاں سے چلی اور چلتے چلتے جس وقت جناب زلیخا نے وہ پکڑ کے قمیص پھاڑی, پچھلی طرف سے پھٹی. یہ وہی قمیص ہے. دیکھا وہ گل سمجھ آنی پہ کہ نہیں آنی؟ قمیص چلی کہاں سے ہے؟ جو یاروں کی یادگاریں ہوتی ہیں وہ قیمت رکھتی ہیں. وہاں نارے نمرود میں کام آئی, ادھر چاہے کنان میں کام آئی, ادھر محلے مقرن سے مصر میں کام آئی. قمیض پھٹی پر کس طرف سے؟ پچھلی طرف سے. اب جو قانون کہتا ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس, قرائنی شہادت, کہ اگر یہ ملاور ہوتا تو سامنے سے قمیض پھٹی ہوتی, پیچھے سے قمیض پھٹی ہے, اس کا مطلب یہ بھاگ رہا تھا پیچھے کسی نے پکڑا اسے. یہ جرم کرنے والے لوگ ہے نا مزہ. اب جس وقت اپنے بھائیوں کو روانہ کرنے لگے پہچان ہونے کے بعد اس نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا, یہ قمیص لے جاؤ. انکھیارے یہ جو کہتے ہیں یہ فلاں بزرگوں کی لاٹھی ہے تبرک کے طور پر رکھی ہے, پگڑی ہے بزرگوں کی, ثبوت ملا کہ نہ ملا؟ یہ کئی پیغمبروں کی زندگی بخاری کے متن میں ہے. یوسف علیہ السلام کی یہ اسپیشلٹی ہے, خود پیغمبر, باپ پیغمبر, دادا پیغمبر, پردادا پیغمبر. یہ نہیں آنے یرا آپ ہوتے کسی نے کانٹ استی دکھائیں نا, پشت استی دکھائیں. اصلا مسلمانہ کو سننے رہے ہیں. اس نے سید سرکار بغداد کی اولاد بھی ہوئی نا, کو بعض زیادہ پاڑے پوڑے بھی کرنے رہے نا, تو کسی آکھا یرا یہ بڑا ماڑا بندہ سید تھا. انہوں نے کہا چلیا اس طرح نہ با آپ تو ماڑا ہے, کنڈ تو قائم ہی نا. سرکار نے فرمایا کہ یوسف خود پیغمبر, باپ پیغمبر, دادا پیغمبر, پردادا پیغمبر. قمیض کہاں سے چلی؟ اور ولیوں کی, بزرگوں کی, اللہ کے مقدس بندوں کی تو قیمت ایسی ہے جن راہ گزاروں سے گزرے ان کی قیمت بدل جاتی ہے. کہا ابراہیم تو میری رضا کے لیے آگ کے شعلوں پر بیٹھے, پھر ایک ایک تیری چیز کو یادگار کے طور پر دنیا میں نہ رکھے, دنیا یاد کرے گی. یہ موقع دیکھنے کا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں وہ جی فلاں بڑا بزرگ تو ہے لیکن ساری دنیا اس کو مانتی کیوں نہیں ہے؟ مجھے یہ بتلاؤ کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نار کو گلزار کر کے دکھایا سارے مسلمان ہو گئے؟ ذمہ داری سے کہتا ہوں ایک بھی مسلمان نہیں ہوا. سیدہ سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی جو چچیری بھی لگتی تھی اور اس وقت کی انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ حسینہ تھی. صاحب مدارک نے لکھا جو یوسف علیہ السلام کا حسن ہے
وہ اس ماں کا ورثہ ہے. گل پلے پینی پئی, اس ماں کا ورثہ ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ وطن ہی چھوڑ دیتے ہیں جہاں اللہ کے دین کی تعلیمات ممکن نہیں رہی. جنہوں نے نار کو گلزار ہوتے دیکھا تھا ان کو تو مان جانا چاہیے تھا نا, لیکن ایک بھی اور مولوی آنے وہ جی فلانی برادری نے بندے نماز پڑھنی اس نے, پیغمبر اگی نے شولیاں کی باغ بنائی تھے تری سٹیا تو نماز پڑھ نہیں آئے. یہ برادری بھی بڑا پرانا بت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کے تو بنائے ہوئے بت تو توڑ دیے, لیکن یہ برادری ازم کا بت نہ توڑا جا سکا. حق باطل کی تمیز کرتے وقت یہ جملہ میرا یاد رکھیں, میرے زندگی میں کبھی نہیں بولا اور شاید اور بھی کسی نے نہ بولا. جو پتھر کے بت تھے نا وہ انہوں نے توڑ دیے, لیکن برادری والا بت نہ توڑا جا سکا. انہوں نے کہا چونکہ ہماری برادری کا کوئی آدمی ان کا کلمہ نہیں پڑھتا, مجبور ہے. تو ہوں تو نال زہی لانے مجبور ہیں جی. یہ نہیں پتا کہ اس کا سپیلنگ کیا ہے, لیکن کہہ رہے مجبور ہے جی. اس نے بلادری ساری ایک پاس ہے, اور بلادری بھی لامے نالی, پتہ نہیں اسے کہتے ہیں بلادری. خدا کے لیے یہ دنیا چھوڑنے کی چیز ہے. خدا پرستی سے کام لو. اگر یہ کوئی اچھا کام ہوتا نا, نمرود کے بھی جھنڈے لہرا رہے ہوتے, نعرے گونج رہے ہوتے, لیکن پتہ ہے ہوا کیا؟ رب کریم نے کہا ابراہیم تو وطن چھوڑ, اس کا بندوبست ہم کرتے. اگر یہ منظر دیکھ کے باز نہیں آیا نا, ایک اور صورتحال پیدا کریں, ایک اور محور پہ اس کو گھمائیں گے. کیا؟ مچھر تو آ جا اور تیری ٹانگ بھی ایک توڑ دے. لنگڑا مچھر. ہاتھی کیوں نہیں بھیجا؟ کا ٹکر ابراہیم سے لے. ہاتھی کے ہاتھ سے مارا جانا عزت ہے, شیر کے ہاتھ سے مارا جانا عزت ہے, کسی طاقتور چیز کے ہاتھ سے مارا جانا عزت ہے. مچھر کے ہاتھ سے, اور مچھر بھی لنگڑا. مروائیں گے کیسے؟ کا جوتے کا وہ کس طرح کا جس وقت اسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ اگر دوائی سے یہ نہیں اترتا اس کو اوپر سے ضربے مارو, لیکن ایسی ضربے نہ کہ ڈی ٹوٹے. ان کا یہ تو پھر جوتا ہی ہو سکتا ہے. ان کا ٹھیک ہے, اب جوتے مارنے والا مقرر ہوا. ان کا میں مار مار کے تھک گیا, ان کا مزدوری لے لو, کلاک مارو. اب جوتا بھی نمرود کا, سر بھی نمرود کا, ملازم بھی نمرود کا, پیسے بھی نمرود کے, اور انتقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اب بندگان خدا حق پر قائم رہ کے دیکھو, خدا غیبی امداد کرے گا. لنگڑا مچھر اس کو کیا تکلیف ہے؟ 200 جوتا نمرود کے سر میں لگ چکتا ہے تو وہ اوپر سے نیچے آ جاتا ہے, تھوڑی دیر ریسٹ کے بعد پھر چڑھ جاتا ہے. اب جناب آخری جوتوں کی برسات میں موت واقع ہوئی. سربراہ مملکت ہو, بعض روایات کے مطابق وہ صرف عراق کا بادشاہ تھا اور خدا کہلاتا تھا. بعض روایات کے مطابق کل روئے زمین کا بادشاہ تھا اور خدا کہلاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے آ گئے. کہاں؟ مصر میں آ گئے. بیوی ساتھ ہے. حسن و جمال میں اپنا مقام نہیں رکھتی, اپنا جواب نہیں رکھتی. اس وقت کی جو سوسائٹی تھی, اس وقت کا جو بادشاہ تھا, اس نے ایک لوکل لا بنایا ہوا تھا کہ کسی کی کوئی حسینہ بیٹی ہو, بہن ہو, ماں ہو, تو وہ بطور بیوی کے اس کے پاس ایک رات رہنا قانونی طور پر اس کے لیے ضروری تھا. اس کے مطابق آپ سے آپ کی اہلیہ چھین لی گئی. اب مجھے بتاؤ یادگاریں نمرود کی منائی جا رہی ہیں یا ابراہیم علیہ السلام کی ہیں؟ یہاں بہت عید منانے گئے ہوئے تھے, ان کی یادگار منائی گئی کہ یہ جس نے تنہا بنائی تھی, جس نے لڈو پیڑے کھا کے منائی تھی, یا جس نے آگ کے شعلوں میں بیٹھ کے منائی تھی. یادگار کس کی ہے؟ آگ کے شعلے. عوامی حمایت حاصل کرنے والے کی ہے, خدائی حمایت حاصل کرنے والے کی یادگار. مردان خدا ڈٹ جاؤ, خدا تمہارا ساتھ ہے تمہارے. جناب ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ اندر چلی گئی. اب بادشاہ ان پر ہاتھ ڈالتا ہے,
ایک مرتبہ شل ہوا، دوسری مرتبہ شل ہوا، تیسری مرتبہ شل ہوا ابراہیم علیہ السلام۔ اب رب کہتا ہے ابراہیم میرا دوست ہے، میری رضا کے لیے آگ پر بیٹھا ہے، وطن چھوڑ کے آیا ہے، پردیسی ہے، اب اس کی عزت پہ ہاتھ ڈل گیا ہے، اب اس کو اطمینان دلانا ہے، کیا طریقہ کار ہو؟ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ اس کو کہتے ہیں مضارع حقائق میں ماضی کے۔ یہ آپ کی روزانہ کی بول چال میں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ جب سینمے کی کہانی شروع کرتے نا، کہتے ہیں پھر وہ اس طرح ایک بادشاہ بن کے آتا ہے، پھر وہ اس طرح آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بیٹھ جاتا تو آپ کا مضارع ہے، وہ تو بیٹھ چکا ہوا ہے۔ تو ماضی کے واقعات کو حقائق کے طور پر مضارع کے ساتھ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے ساتھ بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں مضارع حقائق میں ماضی کے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ عالم بیداری میں لفظ رؤیت آنکھوں کے دیکھنے پر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح دکھاتے ابراہیم علیہ السلام کو کیا؟ ملکوت، ملک کے ملکوت کا ملک نہیں، ملکوت۔ ملک اور ملکوت میں فرق کیا ہے اہل علم کے نزدیک؟ جن کو مشاعر ظاہریہ سے ادراک کیا جا سکے، ان حواس خمسہ ظاہری سے، یہ حدیث سیدیہ کی اصطلاحات ہیں، مشاعر ظاہریہ سے جن کا ادراک کیا جا سکے اس کا نام ہے ملک۔ ملک جو ہے مدرکات مشاعر ظاہریہ میں سے ہے، ان آنکھوں سے دیکھے، ناک سے سونگے، زبان سے چکھے، کان سے سنے، ہاتھ سے چھوئے، یہ تعریف ہے ملک کی۔ جو اس زد میں ہو اس کو کہتے ہیں ملک۔ جس کو آنکھ دیکھ نہ سکے، کان سن نہ سکے، ناک سونگ نہ سکے، زبان چکھ نہ سکے، ہاتھ چھو نہ سکے، اس کو کہتے ہیں ملکوت۔ یعنی جو حواس خمسہ ظاہری سے نہ دیکھا جا سکے، نہ ادراک کیا جا سکے، وہ ساری دنیا ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی کہ میں کسی جگہ آرام سے زندگی گزاروں۔ اب وہ جو جلن تھی نا، جو تڑپ تھی، یہ دل کی تڑپ بڑی طاقت ہے۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو اگر پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ محبت کی ایک انگڑائی کا نتیجہ کائنات کا وجود ہے۔ سب سے پہلا تعین جو ذات باری کو لائق ہوا وہ محبت ہے۔ یہ علماء عقائد کی اصطلاح تعین کا لائق ہونا، سب سے پہلا تعین جو ذات باری کو لائق ہوا وہ محبت ہے۔ وہ اس کے لیے کون سا ثبوت ہے؟ کنتو کنزم مخفیًا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ اس پر بعض اہل علم نے کہا کہ یہ حدیث قدسی نہیں ہے، حدیث موضوع ہے۔ شاہ عبدالحق مدرس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت جلد دوم کے آخری حصے میں اس پر جزم کیا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث کا مضمون کیا ہے؟ میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے الخلق کو پیدا کیا۔ الخلق جو جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ زید came here and I saw the man۔ the man جو آپ نے کہا ہے نا، یہ دراصل زید کی طرف اشارے کے لیے کہا ہے۔ اس کی دو صورتیں، یا پہلے ذکر آیا ہوا ہو، یا یہ کہ بات کرنے والا بھی جانتا ہو اور جو جسے کی جا رہی وہ بھی جانتا ہو۔ اس کو کہتے ہیں آدھے ذہنی، مطلب کہتے ہیں ڈیڈ یو سی دا مین؟ آدمی دیکھا تو پتہ ہے دونوں کو۔ چما یاراں نے نہ کہا کہ یار یاراں کی جاننے تو اپنی گل کر۔ دونوں جانتے کہ دمین کون ہے۔ اب سرکار سے بات ہو رہی ہے، رب کہتا ہے الخلق کو پیدا کیا، ان محبوب کبریا کو پیدا کیا۔ اسی کا ترجمہ قلندر لاہوری نے کیا ہے۔ میں سراپا مخزن راز تھا، میں سراپا مخزن راز تھا، مدت رہا ہوں میں راز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ اب
آ گئے مکہ شریف میں، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا، اب جناب حج کرنے گئے ہو، اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ چکر کھانا کون سی عبادت ہے؟ اگر چکر کھانا عبادت ہے تو یہاں شیفیلڈ میں 20 چکر لگا لو اور نیچے لکیر مار کے دیکھو ثواب کتنا نکلا ہے۔ تو ثواب کچھ نہیں نکلا، معلوم ہوا چکر کھانا ثواب، تو کوئی ثواب کا کام تو نہیں ہے، تو وہاں چکر کھائے تو ثواب ملا ہے۔ بات کیا ہوئی ہے؟ کہ آدم علیہ السلام نے جب حکم ربی پہلی مرتبہ کعبہ شریف کو بنایا نا تو مزہ آ گیا۔ کوئی ماں بہن اگر ایک چھابائی بنائے نا تنکوں کا تو بار بار دیکھتی، کبھی الٹا کر کے، کبھی سیدھا کر کے، کبھی ایک کو دکھا دی کبھی دوسرے کو، تو کعبہ شریف اٹھا کے دکھایا تو جا نہیں سکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب بنایا تو ایسے پھر کے دیکھتے، ادھر پھر کے دیکھتے، اس نے 7 مرتبہ پھرے، رب نے کہا میرے اطاعت میں تم نے یہ سارا کام کیا تھا، اب تیرے پھیرے یہ پھیرے نہیں، یہ عبادت ہے میری یادگاریں۔ یہ اہل سنت کا مذہب کہ بندگان خدا کی ادائیں عبادت ہیں۔ آج ہمارے ساتھی جڑے ڈرائیور ہے نا، انہاں ایک جاگتا ہے نکے جے گورے کی تکیا تو وہ انہاں نے ایک پوترا ہے وہ گونگلو جا، اس سب توجہ کری نا، اور گل اسی کوئی بانا چانا، وہ یاد نہ کی ستا ہے، اس نے کچھ ادا اس نہ ملن کہ اے جاکت بڑا شرارتی اسی، تو سا کی کہتا لگا شرارتی اسی تھا، ملا نہیں بیٹھ یہ تو بھی کیا لگا ایڑا نال، یہ گورا ہے آئے تھا منچسٹر رہنا شرارتی اسی، یہ نہ اسی کھائے نہ قسمہ کی، لیکن انہوں نے کہ اپنے پوترے نال اسی ادام ملیاں تکیاں نا، آئے آئے بس سنیاں تھوڑی محبت جڑی جان ہے نا یہ اسلام نہیں جان ہے۔ کہ آدم میرا دوست ہے، وہ یہ ادا بنا کے گھوما، اب قیامت تک لوگ کروڑوں روپے لگا کے آئیں گے، آ کے کریں گے کیا؟ اس میرے دوست کی ادا بنائیں گے۔ یہ کہتے ہیں ہم تو جناب یہ جو نبیوں کے بارے میں ہماری بحث ہی نہیں، ہم کہتے ہیں ولیوں کے پیچھے جو دوڑ دوڑ کے بھاگتے ہو نا ان کے کاموں کو عبادت سمجھو، ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ صفا مروہ میں کوئی پیغمبر دوڑا ہے؟ سیدہ حجرہ دوڑی ہے نا، تو سیدہ حجرہ پیغمبر تو نہیں ولیہ ہے نا، اب تو ایسا کر حج میں سے اس دوڑ کو نکال، حج کر کے دکھا، نہیں ہوتا نا تو میرا مذہب تو ثابت ہے تیرے اپنے عمل سے، پیسے تو خرچ کر، مذہب میرا ثابت کر پیسے خرچ۔ دوڑ لگا کے جا رہا ہے، میں پوچھتا ہوں کیوں دوڑ رہے ہو، خیریت تو ہے کہ جمعراتی نے ختم تو نہیں نا، کیا دوڑنے پہ خیری، اور دوڑا جا رہا ہے، کہتے جناب سیدہ حجرہ دوڑی، وہ تو کہتا ہے ولیوں کی یادگاریں منانا منع ہے، اب کروڑوں روپے خرچ کر، میں عرس مناؤں تو ثبوت مانگے، تو دوڑ کے دکھائے تو میں ثبوت کر کے دکھاؤں، ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جاتے ہی پہلے کام تم نے کیا کیا؟ جا کے تم نے اکڑ کے سینہ نکال کے پہلوانوں کی طرح پٹھے دکھا کے رمل کیے، جیسے پہلوان نہیں آتا تو آ کر کے دنگل میں جو ہی آتا ہے، رنگ میں آتا ہے تو اپنے پٹھے دکھاتا ہے، یہ پٹھے دکھاؤ، تو کیوں؟ عورت نہیں دکھائے گی، مرد دکھائے گا، بابا دکھائے گا کہ نہیں دکھائے گا، بچہ گیا دکھائے گا، جوان گیا دکھائے گا، بیمار گیا اگر دکھا سکنے کی قوت نہ دکھائے گا۔ یار پٹھے دکھانے میں کیا ہے؟ کہ دراصل قصہ یہ ہوا تھا کہ جس وقت عمرہ کرنے گئے تھے انہوں نے روک لیا تھا، دوسرے سال عمرہ قضا کرنے گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک میٹنگ کال کی، انہوں نے کہا آؤ آج تماشا دیکھتے ہیں، جب نبی پاک علیہ السلام کے غلام آئیں گے تو ادناہم حما یسربا، ادنا یدنی زواد کے ساتھ اور ناقص یائی ہے، ادنا یدنی کمزور کر دیا ہے یسرب کے بخار نے، یعنی وہ چل پھر نہیں سکتے۔ جس وقت ان کی یہ میٹنگ ختم ہوئی، نبی پاک علیہ السلام مکہ شریف سے باہر کئی میلوں کے فاصلے پر ہیں، سرکار نے سب کو بلایا، کہا چلتے ہیں
لیکن اکڑ کے چلنا ہوگا. اب جب اکڑ کے چلنے کی باری آئی, میں کہتا ہوں نبی با اختیار ہوتا ہے, تو کہتا ہے نبی جس کو کہتے ہیں وہ تو تنکے بھی توڑ کے دو نہیں کر سکتا. معاذ اللہ ثم اعوذ باللہ, اس کی حیثیت تو چوڑے چمار سے بھی کمتر ہوتی ہے. اور ظالم میں تمہیں کہتا ہوں, قرآن کہتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو, نہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو پہنچ سکتے ہو, اکڑ کے کیوں چلتے ہو؟ اس جگہ تمام مفسرین متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ اکڑ کے چلنا شرک خفی ہے. جب یہ شرک خفی ہے تو کعبہ شریف میں شرک خفی ہر جگیرت کامل ملت شبد. چشتی ہے رومی, رومی چشتیوں میں سے. ہر جگیرت کامل ملت شبد, ہر جگیرت علت شبد. مرد ملے تو درد نہ چھوڑے, اوگن دے گن کردہ, کامل لوگ محمد بخشا لال بناؤن پتھر دا. یہ داد آپ نے دی ہے بغیر سمجھے کے. ہن میں ورکا پرتر لگا تو ہن پتہ لگ سی تو سمجھا قید میں بایا کیا. اوگن دے گن کردہ, مرد ملے تو درد نہ چھوڑے, یہ عام بات ہے. اوگن دے گن کردہ, اوگن کے معنی بیماری یا عیب, یعنی بیماری یا عیب کو خود صحت بنا دیتا ہے, شفا نہیں دیتا. وہ بیماری سے ہٹ کر صحت کے درجے میں آ جاتی ہے. وہ گناہ بخشا نہیں جاتا, گناہ کی صفوں سے نکل کر نیکی کی سطح پر آ جاتا ہے. سمجھو بات, یہ معنی ہے. گل پلے ہونی پئی کہ نہیں, اس طرح بھی چنگی طرح نہیں پئی, جے کہتے پئی ہونی یہ حال نہیں سا ہونا. مثال دیتا ہوں, مولانا کبھی کہا تھا صحابہ کے فضائل. اس جگہ صحابہ کے فضائل کی ایک آیت پیش کرتا ہوں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ماہ رمضان شریف ہے, کوئی بندہ سو کے جاگے تو روزہ شروع ہو جاتا تھا, عشاء کی نماز پڑھ لے تو روزہ شروع ہو جاتا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اہلیہ سے ازدواجی نسبت قائم کرنے لگے. انہوں نے کہا میں سو کے جاگی ہوں. انہوں نے کہا جھوٹ کہتی ہے, ازدواجی نسبت قائم کر لی. بعد میں دریافت ہوا یہ ٹھیک کہہ رہی تھی, جھوٹی نہیں تھی. پتہ چلا میں غلطی پر گناہ کر دیا. صبح کے وقت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, رو رہے ہیں. سرکار پوچھتے ما یبکی کہ یا عمر روتے کیوں ہو؟ انہوں نے ساری بات بتا دی, رات کو مجھ سے یہ غلطی ہوئی. اب سرکار چپ ہو گئے. سرکار کے چپ ہونے سے لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ سرکار کا کوئی اختیار ہوتا تو معاف کر دیتے, اور سرکار معاف کر دیتے, گناہ تو گناہ ہی رہتا. پھر معافی صرف جناب عمر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو ملتی, باقی گنہگار تو اسی طرح رہ جاتے ہیں. جنہوں نے پہلے یہ گناہ کیا تھا وہ بھی گنہگار رہتے, جنہوں نے پیچھے یہ گناہ کرنے تھے وہ بھی گنہگار ہی رہتے. اب ہوا کہ سرکار چپ ہو گئے. رب کریم نے کہا او میرے یار پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تیرے یار نے جو گناہ کر دیا ہے, تیرے دوست کے گناہ کو گناہ نہ کہنے کی خاطر ہم نے اس گناہ کو گناہوں کی فہرست سے اڑا کر نیکیوں کی فہرست میں لا کے رکھ دیا. چکر کھانے لگے. تو یہ اشتباع جس کا نام ہے, یہ دانا کندھا ننگا کرنا. یہ کیوں بھائی؟ البنایا علی الہدایا, علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ کا تصنیف کیا ہوا. وہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں دراصل بات یہ تھی کہ جو بنی ہوئی باڈیاں ہیں نا کپڑوں میں سے نظر نہیں آتی. بوگس باڈیاں ایویں ڈڈ لم کے آیا پھوک چڑی یہ ٹول لکھا نال بندہ ہونا, وہ گوشت ادھر ڈٹکیا یہ سائی کنگرو جیوا دانے بائے ہونے. تو کافر یہ جو بنی ہوئی باڈیاں ہیں نا, جب تک پٹھے ننگے نہ کیے نظر نہیں آتے. سرکار ہوا یہ دانا کندھا ننگا کرو.
ننگا کر کے دکھاؤ. لیکن کہاں سے کہاں تک؟ حجر اسود سے لے کر کے رکن یمانی تک. یہ یو ٹرن پورا جو ہے نا, وجہ وہ جس طرف حتیم ہے نا, اس طرف ابو جہل کا جہاں وہ ٹائلٹ بنے ہوئے ابو جہل کے گھر کے اوپر بنے ہوئے. مسلمانوں میں کم جھڑنے پترا لگتے تھے. نبی باغ میں مرکر سیرا پر ٹائلٹ بنائے ہیں. جس نے آگ میں چھلانگ لگائی تھی اس کے تو گیت گائے جا رہے ہیں نا. جس کے ساتھ اکثریت تھی اس کے سر پر ٹائلٹ بنے ہوئے نا. اکثریت کے پیچھے جانا چاہیے یا حق کے پیچھے جانا چاہیے؟ یہ ہے اسوہ ابراہیمی. اس طرف آ کر کے وہ بیٹھے تھے کیونکہ ابو جہل کا گھر اس طرف تھا نا, میٹنگ بھی ادھر ہی ہوئی. اب وہ آ کے ادھر بیٹھے تماشا دیکھنے کے لیے. انہوں نے کہا جدھر شریک تکنے نا آکڑی تکو موڈے یا دسی تکنے تو ایجڑا پاسا اولا ہے برزیت آکڑو تو نیت نہ آکڑو. سمجھا یہ بات؟ اس پر ایک بحث ہے کہ کیا یہ صرف اسی جگہ تانا کندھا ننگا کرنا چاہیے یا شروع میں جب احرام باندھا ہے تو وہاں بھی کرنا چاہیے. اس پر علامہ شامی نے مخالفت کی ہے, کہا صرف طواف کے وقت یہ دانا کندھا ننگا کرنا چاہیے. لیکن تنویر الابصار, در مختار, انہوں نے کہا ننگا کرنا چاہیے. علامہ عینی نے البرایا علی الہدایہ کے اندر لکھا ننگا کرنا چاہیے. الکفایہ علی الہدایہ نے لکھا ننگا کرنا چاہیے. وجہ کا وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ چگلی کھائی تھی نا وہ مدینہ شریف تھے کہ یہ بہت کمزور ہیں کہ آپ تم سے لڑ نہیں سکتے. تو احرام انہوں نے باندھے تھے مدینہ شریف سے. انہوں نے کہتے پہلے دن کہ دسو نا انہوں کی مونڈا ننگا کری تو سارے دسو نا انہیں پتہ لگا. آئی بات سمجھ میں؟ اب جلوس کا کیا مطلب ہے؟ جو جلوس نکالتے ہو ویٹ دکھاتے ہو نا کہ تمہاری پوزیشن کیا ہے. جب شروع میں ہم نے جلوس نکالے, اس ملک میں کوئی نظیر نہیں تھی, جلوس ہم نے نکالے تو کہتے اس کا ثبوت لاؤ. میں نے کہا یہ جو چھاتی تان کے اکڑ کے چلنا ہے کعبہ شریف کے گرد گرد ثبوت نہیں ہے. دشمن کو ویٹ دکھایا نا. اگر عبادت کا حصہ ہوتا تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بھی تو اکڑ کے چلنا ضروری ہوتا, لیکن دشمن کو دکھانے کے لیے اکڑ کے بھی چلو اور یہ دانا کندھا بھی ننگا کر کے دیکھو. اب پتہ چل گیا ابتدائی احرام میں بھی دو رائے ہیں. ایک رائے ہے وہاں نہیں کیونکہ دکھانا کفار مکہ کو ہے نہیں. محققین نے کہا اصل میں وہ جو چگڑیاں کھانے والے تھے وہ ادھر بھی رہتے تھے, ان کا پہلے ان کو دکھاؤ بعد میں ان کو دکھاؤ. اب تم پوری دنیا میں یہ نبی پاک کے میلاد کا کندھا سب جگہ دکھاؤ کیونکہ منکر سب جگہ رہتے ہیں, سب جگہ یہ کندھا ننگا کر کے دکھاؤ تاکہ پتہ چلے عاشقان رسول ہر جگہ رہتے بخاری شریف عام الفتح ابو سفیان جاسوسی کے لیے آئے, پکڑ لیے گئے, مشورہ ہوا کیا کرے. مختلف دوستوں نے مختلف مشورے دیے. فاروق اعظم سے مشورہ لیا, ان کا رگڑا کام تمام کر دو. خیر سرکار ہمارا ایسا نہیں کرنا, اس کو پہاڑ کے تیکھے پہ کھڑا کر دو. جتنے قبیلے آئے ہوئے ہونا ہر قبیلے کا علم بردار الگ الگ ہے, جھنڈا اس کا کہ وہ قبیلہ اس کی اطاعت میں سارا کام کرے, لڑائی کی جتنی کارروائی ہے اس کی ہدایت کے مطابق چلے, اور وہ یہ سارے علم بردار جو ہیں یہ میری تعلیمات کے مطابق کام کریں. لیکن اب کرنا کیا ہے, پہاڑ کے تیکھے پہ اس کو کھڑا کر دو اور بعد میں پہلے ایک قبیلے کو گزارو, پھر دوسرے کو گزارو, پھر اکٹھے کیوں نہ گزارو, ٹرکانا چاہنے سنا. یہ جلوس کا ثبوت نہیں ہے. بخاری سنی سنائی باتوں کی قیمت اور ہے, دیکھی ہوئی, پڑھائی ہوئی, سمجھائی ہوئی, اس پر بحثیں لکھی ہوئی ہیں. ایک آخری بات جلوس کے بارے میں, اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کے سلسلے میں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں ہیں. جو آدم علیہ السلام نے حج کیا تھا اس میں قربانی تھی کوئی نہیں تھی نا. مینا کا کوئی معاملہ ان کے ذمہ تھا, انہوں نے کنکریاں ماری تھی, انہوں نے حجامت وہاں مینا میں بنائی تھی. ان کا حج ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا؟ اگر یہ حج کا حصہ تھا تو ان کا کس طرح ہو گیا ہے؟ پتہ چلا یہ حجوں کے قصے
اندرونی حیثیت یا دوستوں کی یادگاریں ہیں. جو جو دوستوں کا کردار بڑھتا گیا وہ ساتھ اٹیچ ہوتی گئی. اس میں ایک بات یادگاری یہ ہے کہ جس وقت آدمی منا سے فارغ ہو کے طواف صدر کے لیے آخری مرتبہ کعبہ شریف میں حاضری کے لیے آتا ہے، راستے میں ایک محسب جگہ ہے. محسب کے اندر جس وقت آتا ہے تو وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کے ٹھہرے. پوچھا کیوں؟ البنایا الہدایا، اس کے اندر لکھا ہے کہ اس جگہ جو میٹنگ ایک ہوئی تھی انہوں نے طے کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کو نہ رشتہ دینا ہے نہ لینا ہے، اور نہ ان کے ساتھ تجارتی کار تعلقات رکھنے ہیں، نہ آمد و رفت، یعنی بائی کاٹ کے لیے یہاں انہوں نے اہتمام کیا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ادایا کے متن میں ہے اراۃ للمشرکین، یہ لفظ ادایا کی عبارت ہے. آپ خود صبح جا کے دیکھیں، اور شاید آگے اتفاق نہ ہوا ہو اس پر غور کرنے کا تو دیکھیں اراۃ للمشرکین، وہاں آ کر کے ٹھہرنا ہے. ٹھہرنا کیوں ہے؟ کہا اس جگہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے مشن کو پروان نہیں چڑھنے دینا. اب آ کے سارے اکٹھے ہو کے نا شان و شوکت کے ساتھ پہلے احرام باندھ کے نا ان کو ٹرکایا ہے. اب ان کو احرام کھول کے نا اچھی طرح حجامت بنا کے زلفوں کو سیدھا کر کے اور اچھی طرح غسل کر کے اور خوشبو لگا کے آب و تاب کے ساتھ بن سنور کے دشمنوں کو ذلیل کرو. پتہ چلے کہ نبی پاک کی قوم اتنی ترقی کر گئی ہے، اتنی تعداد میں ہے، اور جنہوں نے معاہدے کیے تھے کہ ان کو پلنے پوسنے نہیں دینا، برگو بر نہیں لانے دینا، پروان نہیں چڑھنے دینا، بھنپنے نہیں دینا، آج وہ ذلیل اور خوار ہیں اور ہمارے جھنڈے چڑھے ہوئے ہیں. یہ جلوس کا تیسرا ثبوت ہے جناب اسوہ ابراہیمی میں جی. یہ یادگاریں ہیں اس بات کی. اب ایک آخری بات، میدان عرفات میں پوچھو یہ کیا قصہ ہے کہ یہ بھی جلوس کا ثبوت ہے. کہ نہیں جی وہاں جو خطبہ ہے وہ بڑی بنیادی چیز ہے. میں کہتا ہوں خطبہ رہ جائے کچھ جرمانہ پڑے گا پھر بھی حج ہو جائے گا. کہ نہیں جی اس نماز کا نام تو ایک مرتبہ لے، بخاری مسلم، زور اور عصر زور کے وقت میں پڑھنی ہے. یار وقت گزر جائے قضا پڑھنے کا تو ثبوت ہے، لیکن وقت سے پہلے پڑھنے کا ثبوت تو مان کے نبی بااختیار شخصیت کا نام ہے. اذان ایک، اقامتیں دو، نمازیں دو، نہ پہلی کی سنتیں نہ پچھلی کی سنتیں، اور دونوں پڑھنی ہے زور میں، اور کہنا وقتی ہے، قضا نہیں کہنا، نہ پہلے پیش کی. ڈپازٹ کے طور پر نہیں کہنا کہ یہ ڈپازٹ ہے، ڈپازٹ بھی نہیں ہے، وقت پر ہے. کہ یہ بڑا ضروری ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی رہ جائے پھر بھی حج ہو جاتا ہے. کیا نہ رہ جائے، کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ کہا جو 9 ذی الحجہ ہے اس کے زوال کے وقت سے لے کر کے تو آگے اس دن کے خاتمے کی 10ویں ذی الحجہ کی طلوع سحر سے پہلے اس کا ٹھہرنا ثابت ہو جائے. کہ یہ ٹھہرنا، کہ جی ٹھہرنا، کہ نماز کو جان دیجیے بوم پڑیاں، نماز مغرب کا وقت ہے، مولانا ساتھ ہیں، مؤذن ساتھ ہے، اذان کا وقت ہو گیا، اذان کہے کہ نہ کہے. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں جناب اذان کہنے کی اجازت ہے؟ ہر کسی اجازت نہیں. اگر وہاں ایک مولانا یہ ٹائم ہو گیا یہ کھڑے ہو کر کے وہاں نماز نیت کر دیں، اجازت ہے؟ منع ہے. حضرت صاحبین کہتے ہیں اگر پڑھ لے تو ہو جاتی ہے. امام کہتے ہیں یہ تمہاری اپنی رائے ہے، میرے نزدیک نہیں ہوتی. امام صاحب کا مذہب نہیں ہوتی. وہ وقت بھی ہے، مولوی صاحب بھی ہے، وضو بھی ہے، اذان بھی ہے، اقامت بھی ہے. کہ وہ دشمنہ کی کس طرح پتہ چلے جے کتھائے ہو کٹھے ہوئی تھا یہ کھلو دوست دشمن سارے تکن. یہ جلوس کا ثبوت ہے نا ان کا قیام. پھر اس کے بعد دوستوں کی یادگاریں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام والا حلیہ بناؤ، کیونکہ دونوں بیویاں ملے تھے تو مل کے رونے والی شکل بنا لی. آدم علیہ السلام نے کہا اللہ کی بندی، کھایا صرف گندم کا ایک دانہ، آدھا تو نے آدھا مجھے، اور کئی 100 برس کی جدائی
गुजरी है तो अल्लाह करीम को वो पसंद आ गई उनकी अदा, मोती समझ के चुन लिए। शान करीमी ने कतरे जो थे मेरे अर्के इन्फियाल के, बंदे पर नदामत का वक्त भी एक कीमती वक्त है। कभी अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर आंसू बहा के भी देखो, लज्जत का काम है, खुदा के कुर्ब का वक्त है। कहा उनकी शक्ल बनाओ जो दो रुकन है हनफियों के नज़दीक। शवाफे ने और भी चीज़ों को रुकन माना है, लेकिन हनफियों के नज़दीक दो ही रुकन हैं हज के, एक मैदान अरफात का वकूफ़ और एक तवाफ़े इफ़ाज़ा, जिसको शाफी इफ़ाज़ा कहते हैं, हम उसको ज़ियारत कहते हैं, तवाफ़े ज़ियारत। ये दो रुकन हैं, एक मकाम अरफात में खड़ा होना और दूसरा 10वीं ज़िलहज्जा से फारिग होने के बाद, इहराम खोलने के बाद फिर आकर के तवाफ़े ज़ियारत करना काबे शरीफ का बगैर इहराम के, इसका नाम है तवाफ़े ज़ियारत। ये दो रुकन हैं, लेकिन दोनों में से सख्त कौन सा है? कहा वो अरफात वाला। कहा सख्त का किस तरह फैसला कर लिए? रुकन जो हुए, कहा ये भी उलमा के पास बैठना पड़ता है, कहते हैं ये हराम है, ये सख्त हराम है। हाँ, ये पलीद है, ये सख्त पलीद है, ये फर्क है। रुकन वो भी है, रुकन ये भी है, मगर फर्क ये है वो सख्त है, ये नरम है। क्या सबूत है इस पर? अल कफाया अल हदाया, अल बनाया अल हदाया, फतुल कदीर इब्न हम्माम अल हदाया, इन सब के अंदर ये बात मौजूद है। क्या बात मौजूद है? कि अगर कोई शख्स मकाम अरफात पर खड़ा होने से पहले बीवी से जोड़े वाला अमल कर ले, उसका हज टूट गया है, आज आइंदा साल करना पड़ेगा। ये हज ख्वाह 100 कुर्बानी दे नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई आदमी आया है मैदान में मकाम मिना पर, यहाँ उसने इकराम खोला है, अब तवाफ़े ज़ियारत के लिए जाना चाहता है, तो तवाफ़े ज़ियारत से पहले बीवी के साथ जोड़े का अमल कर लिया है, सख्त गुनाह उसने किया है, मगर कुर्बानी देगा, हज हो जाएगा। ये भी रुकन है, वो भी रुकन है। कहा ये दरअसल मेरे घर का हक है और मैदान अरफात मेरे यार का हक है। मोहब्बत की आदत है, कहता यार मुझे रहने दे, पर मेरे यार का हक है। बयां में इख्तिसार और सादगी मलहूज रखी है, बड़ी मुश्किल है। इसलिए अब्दुल गनी नाबलसी कहते हैं कि तकलीद वाजिब है इन चारों में से किसी की। तो मैं समझता हूँ तहरीक पाकिस्तान के सिलसिले में इससे ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं हो पाएगी जो आपने चंद सवालात किए हैं।